अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर्स, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो पुरअसरार वाक़यात पर मबनी फैसल की सच्ची कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं फैसल की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। मेरा नाम फैसल अता है और ये मेरे दोस्त मन्नान की कहानी है जो उसने मुझे सुनाई है। वो एक ड्रामा प्रोडक्शन हाउस में काम करता है। उसने बताया कि डायरेक्टर नोमी आजकल एक हॉरर सीरियल पर काम कर रहे थे और इसके लिए इन्हें एक पुरानी और आसेबज़दा दिखने वाली हवेली की तलाश थी, और इस सिलसिले में उन्होंने कई लोगों को काम पर लगाया हुआ था। और आज असलम ये खुशखबरी लेकर आया था कि खौफनाक सीरियल के लिए वो एक बढ़िया हवेली ढूंढ निकाल लाया है जो कि स्टोरी के एन मुताबिक है। डायरेक्टर नोमी सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम कब शूटिंग कर सकते हैं वहाँ पर। तो असलम ने कहा कि मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, बस अब आपके वहाँ पहुँचने की देर है। तो डायरेक्टर नोमी ने कहा कि हम कल दोपहर को निकल पड़ेंगे। तुम ऐसा करो कि अपने सारे स्टाफ को साथ लेके सुबह निकल जाना, हम भी शाम तक पहुँच जाएंगे। लिहाजा रात को डायरेक्टर नोमी ने अपनी सीरियल के लिए साइन किए हुए तमाम अदाकारों को शूटिंग के शेड्यूल से आगाह कर दिया। बाकी सब ने वहां पहुंच जाने का कहा सिवाय मन्नान के, क्योंकि ये दोनों अपने किसी और सीरियल की एक्टिंग में किसी और शहर में गए हुए थे। लिहाजा डायरेक्टर नोमी ने इन्हें 2 दिन बाद का टाइम दिया और जगह वगैरह के बारे में सब कुछ याद करा दिया। खैर, सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद डायरेक्टर नोमी साथी अदाकाराओं के साथ और अदाकारों के साथ हवेली पहुंचे। उन्होंने हवेली की लोकेशन देखने के बाद असलम से कहा, वाह वही असलम, हमें बिल्कुल ऐसा ही शाकार चाहिए था। वेल डन, चलो अब जल्दी करो और सारा सामान तैयार करो, हमें पहला शूट आज रात को ही लेना है। लिहाजा सीन के मुताबिक सारी तैयारी की गई। रात होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। हवेली की हल्की रोशनी माहौल को काफ़ी सोगवार कर रही थी और सोने पर सुहागा तो ये था कि हवेली किसी के ज़ेर इस्तेमाल भी ना थी और न ही इसके इर्द गिर्द मीलों दूर तक कोई आबादी का निशान मौजूद था। मतलब ये कि महकमा आसार कदीमा के ज़ेर तसल्लुत थी ये हवेली। हवेली की पिछली तरफ गालिबन यहाँ रहने वाले लोगों में से किसी की 3 कब्रें अच्छी हालत में मौजूद थीं, जबकि हवेली खुद बहुत अच्छी हालत में मौजूद थी, मगर इसकी तारीख बहुत पुरानी थी। और जैसा कि देखा जाता है कि जिस जगह कोई रहता न हो वहाँ कचरे के ढेर लग जाते हैं, मगर इस हवेली को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये वीरान होगी, बल्कि ये तो साफ और शफाफ थी, जैसे कोई आज भी इसकी सफाई करता हो और इसकी हिफाजत करता हो। लेकिन यहाँ सन्नाटा और अजीब सी वीरानी थी। खैर, रात हो गई और लाइबा नामी अदाकारा को हवेली की छत पर दीवार के साथ साथ हाथ में मोमबत्ती पकड़े तकरीबन 15 कदम का फासला तय करना था। लिहाजा सीन तैयारी के बाद रिकॉर्डिंग एक्शन शुरू हो गया। लाइबा मोमबत्ती हाथ में पकड़े सामने की तरफ चली जा रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक भयानक चेहरे पर पड़ी। वो बूढ़ी औरत का चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और नहायत बदसूरत चेहरा था। वो लाइबा को अपनी तरफ बुला रही थी और कह रही थी, आओ 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 आओ, मेरी तरफ चली आओ और मेरी आंखों में आंखें डाले रखना ताकि तुम सिर्फ मुझे देख सको और मुझे सुन सको। लाइबा सच में इसकी ओर बढ़ी चली जा रही थी कि नीचे खड़े डायरेक्टर नोमी ने शूट मुकम्मल होता देखकर कट की आवाज़ लगाई और वेल्डन कहकर स्टाफ के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। सीन कट करने की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी जो कि सबने सुन ली थी। कुछ ही देर बाद जब लाइबा छत की दीवार पर चढ़ गई तो वो बेखौफ खतर दीवार पर चलने लगी। अचानक नीचे खड़े स्टाफ में से एक शख्स की नज़र उस पर पड़ी और वो बोला, अरे वो लाइबा, ये क्या कर रही है? सबकी नज़रें लाइबा की जानिब उठ गईं। डायरेक्टर नोमी ये देखकर कहने लगा कि अरे, शूट तो मुकम्मल हो गया है, ये लाइबा वहाँ पर क्या कर रही है? ये कहना था कि हर कोई यही कहने लगा, लाइबा पीछे हट जाओ, दीवार से नीचे उतर जाओ, ये क्या कर रही हो? लेकिन जब सबको ये बेअसल लगा तो इन्हें हैरत का एक और झटका लगा। लाइबा अब दीवार से नीचे की जानिब देख रही थी। कुछ लोग इसे नीचे से आवाज़ें दे रहे थे कि लाइबा, होश में आओ, क्या कर रही हो? लेकिन लाइबा तो बेसुध इस भयानक चुड़ैल की आंखों में आंखें डाले इसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो इसे अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन इसके साथ वो किसी और को दिखाई भी नहीं दे रही थी सिवाय लाइबा के। वो अब भी यही कहे जा रही थी कि आओ आओ आओ। अभी लाइबा ने अपना एक पाँव नीचे गिरने के लिए उठाया ही था कि इसे पीछे से अनीस ने पकड़ लिया और दीवार से नीचे उतार लिया। वो जैसे ही दीवार से नीचे उतरी तो उसने सब लोगों को अपने बहुत करीब तजस्सुस की निगाहों से घूरते हुए पाया।
تو پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ تو ڈائریکٹر نومی نے کہا، مگر لائبہ، ہم نے تو یہاں کسی اور کو نہیں دیکھا تمہارے سوا، پھر کیسے مان لیں کہ یہاں پر کوئی چڑیل تھی جو تمہیں بلا رہی تھی؟ اگر وہ تھی تو اب کہاں گئی؟ اور صرف تمہیں ہی کیوں دکھائی دی؟ باقی بھی تو اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہم سب کو کیوں دکھائی نہیں دی؟ اتنے میں وہ چڑیل ایک بار پھر لائبہ کے سامنے آئی اور کہا، ان سب سے کہہ دو کہ میں بہت جلد سب کو دکھائی دوں گی، پھر کوئی مجھے جھٹلا نہیں پائے گا، ہا 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 ہا۔ لائبہ نے جو کی تو اس کی بات سب سے کہہ دی کہ وہ کہتی ہے تم سب مجھے دیکھ لو گے، اور ضرور دیکھو گے بہت جلد ہی۔ ڈائریکٹر نومی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لائبہ دیکھو، خواہ ہمیں ڈراؤ مت، پلیز جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ سب یہ سن کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چل پڑے، مگر لائبہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے ہی کیوں وہ بھیانک چہرہ دکھائی دیا ہے۔ انہی سوچوں میں رات پھیل گئی اور چاروں طرف سے عجیب خلقت آوازیں آنا شروع ہو گئیں جو کہ سب سن رہے تھے۔ ڈائریکٹر نومی نے اپنے کمرے سے باہر آئے تو آوازیں بند ہو گئیں۔ ڈائریکٹر نومی حویلی کی چھت پر جا پہنچے تاکہ پتہ چلا سکیں کہ آوازیں کون نکال رہا ہے۔ جیسے وہ چھت پر پہنچے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہی چڑیل سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور ڈائریکٹر نومی پر تو جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ ان کی زبان ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، وہ چلانا چاہتے تھے مگر چلا نہیں پا رہے تھے۔ وہ چڑیل ڈائریکٹر نومی کے پاس آ کر بولی، تم ابھی سے ڈر گئے ہو؟ تم تو بہت سارے خوفناک ڈرامے بناتے ہو، اور آج سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمہارے منہ سے آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے نا، لو میں آ گئی، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، دیکھ لو مجھے جی بھر کر۔ تم لوگوں نے حویلی میں آ کر بڑی بھول کی ہے، اب پتہ نہیں کون زندہ بچے گا بھی یا نہیں، ہا 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 ہا۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں معلق ہو گئی اور ڈائریکٹر نومی سکتے کی حالت میں نیچے اتر آئے۔ انہوں نے فوراً جا کر دانش کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دانش نے خود ہی دروازہ کھولا تو ڈائریکٹر نومی کو پریشان دیکھ کر ایک پل کے لیے تجسس میں ڈوب گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ڈائریکٹر نومی سے پوچھا، کیا بات ہے سر، آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ ڈائریکٹر نومی نے بہت بار کوشش کی مگر ان کے حلق سے آواز نکلنے کو تیار ہی نہ تھی۔ لہٰذا دانش پریشانی کے عالم میں جب کچھ نہ سمجھ پایا تو وہ ڈائریکٹر نومی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، لیکن اسے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اتنے میں ڈائریکٹر نومی کے کمرے پر دستک ہوئی، پھر لائبہ نے دروازہ کھولا تو وہ بھی دہشت کے مارے سکتے میں آ گئی۔ وہ پیچھے کی جانب بھاگی، لیکن اس کا تو جیسے خود پر اختیار ہی نہ رہا تھا۔ آخر صبح ہوئی اور زندگی نے انگڑائی لی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے سوائے ڈائریکٹر نومی کے اور لائبہ کے۔ ان دونوں کو جب باقی اسٹاف نے کافی دیر تک باہر نہ نکلتے دیکھا تو سب چیمگوئیاں کرنے لگے۔ دانش نے سب کے سامنے کہا، رات کو ڈائریکٹر نومی بہت پریشان لگ رہے تھے، شاید اسی وجہ سے وہ جلدی نہیں اٹھ سکے، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ ناصر نے کہا، چلو یار، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں ڈائریکٹر نومی کے کمرے پر کافی دیر تک دستک دیتے رہے اور کوئی جواب نہ پایا تو بہت پریشان ہو گئے، لہٰذا انہوں نے دروازہ خود ہی کھولا اور اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ان دونوں کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی، جسے سن کر باقی لوگ بھی دوڑے چلے آئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ڈائریکٹر نومی کی آنکھیں دہشت سے پھٹی پڑی ہیں اور ان میں سے خون بہہ گیا ہے۔ دانش کو کچھ انجانا سا شک گزرا تو وہ دوڑتا ہوا لائبہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں بھی اسے یہی جھٹکا لگا، لائبہ کی آنکھیں بھی پھٹی پڑی تھیں اور ان میں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ رات کو اس چڑیل نے ان دونوں کو اپنی خوفناکیت دکھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ موت کے کھیل کی شروعات ہو چکی تھی۔ سارے اسٹاف میں یہ بات پھیل گئی کہ ڈائریکٹر نومی اور لائبہ پراسرار طور پر مردہ پائے گئے ہیں۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو دانش نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے لائبہ کی بات سچ تھی، یہاں پر واقعی کوئی چڑیل رہتی ہے جس نے ان دونوں کی جان لی ہے۔ یہ دہشت سے پھٹی آنکھیں اس کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت دے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں سے کسی اور کو بھی نقصان پہنچا دے۔ چلو جلدی کرو۔ سارے اسٹاف نے دانش کی بات پر اتفاق کیا، لہٰذا گاڑی کا انتظام کرنے کے لیے جب دانش اور ناصر باہر گئے تو دیکھا باہر گاڑیاں موجود ہی نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا کہ آخر گاڑیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ بات جب انہوں نے واپس آ کر باقی اسٹاف کو بتائی تو جیسے سب کو اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جس پر دانش نے کہا کہ آپ سب کو میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر دیکھ لیں، تب آپ کو یقین آ جائے گا۔ لہٰذا سب لوگ باہر دیکھنے کے لیے آئے تو گاڑیاں سچ میں وہاں پر نہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں ضرور حیرت ہو رہی ہوگی نا۔ دانش نے کہا، یہ سب وہی چڑیل کر رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم یہاں سے جائیں،
اسی لیے اس نے ایسی چال چلی ہے، لیکن ہم ضرور جائیں گے یہاں سے۔ دانش نے ناصر سے کہا، فون کر کے اور کسی گاڑی کا انتظام کرو۔ مگر جب ناصر نے کہا کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور باقی سب لوگوں نے بھی دیکھا کہ ان کے موبائل بھی نہیں چل رہے، تو حیرت نے جیسے ان کے ذہنوں کو جکڑ لیا۔ آخر یہ سب ڈائریکٹر نومی کے کمرے تک پہنچے تو وہاں پر کچھ دیر پہلے جو ڈائریکٹر نومی کی لاش پڑی ہوئی تھی وہ غائب تھی۔ ارے یہ لاش کہاں گئی؟ دانش نے لائبہ کے کمرے میں دیکھا تو لائبہ کی لاش بھی وہاں سے غائب تھی۔ دانش نے کہا کہ یہ دونوں لاشیں غائب ہو چکی ہیں۔ بلال نے کہا، ارے یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کبھی گاڑی نہیں ہوتی، کبھی موبائل نہیں چلتے سب کے، کبھی لاش غائب، آخر یہ سب میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ناصر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، بس تم صبر کرو۔ دانش نے کہا، سب لاشیں ڈھونڈو، ساری حویلی میں پھیل جاؤ۔ کہاں جا سکتی ہیں لاشیں؟ دانش اور بلال اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ سارا کچھ ڈھونڈنے کے بعد اچانک بلال کی نظر قبرستان کی طرف اٹھی، جہاں اس نے ڈائریکٹر نومی کو اور لائبہ کو چلتے ہوئے دیکھا۔ بلال نے فوراً دانش کو آواز دی، پھر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ لائبہ اور ڈائریکٹر نومی اچانک دو قبروں پر گرے اور ان میں دیکھتے دیکھتے سما گئے۔ دانش نے بلال اور باقی اسٹاف ممبرز کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر دانش نے کہا، ہم دونوں نے انہیں اپنی اپنی آنکھوں سے ان میں سماتے دیکھا ہے، ہمیں قبریں کھودنی چاہیے تاکہ ہم ان کی لاشیں نکال سکیں۔ دانش نے سب کی طرف غور سے دیکھا تو کوئی بھی اس بات پر راضی نہ تھا سوائے ناصر کے۔ دانش نے بار بار کہا کہ ہم انہیں ایسے ہی تھوڑی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ باقی اسٹاف ممبرز نے کہا کہ تم لوگ جو چاہے مرضی کرو، مگر ہم واپس حویلی جا رہے ہیں، ہمیں یہاں پر بہت خوف آ رہا ہے۔ لہٰذا باقی سب حویلی آ گئے، جبکہ دانش اور ناصر قبریں کھود رہے تھے۔ آخرکار شام ہونے کو تھی۔ دانش نے ایک قبر کھودی، جب اندر دیکھا تو وہ بالکل صاف تھی، یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہ تھا، بالکل خالی تھی۔ وہ دونوں ہی سوچ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ بلال اور باقی سب حویلی کے ایک ہی کمرے میں دبکے بیٹھے تھے اور جیسے جیسے شام بڑھ رہی تھی ان کے چہروں پر خوف طاری ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر دانش نے کہا، ناصر کیوں نہ دوسری قبر کھود کے دیکھی جائے؟ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر دانش نے ناصر کی مدد سے دوسری بھی شروع کر دی کھودنا۔ آخر شام ڈھل گئی اور رات نے اپنے کالے ہولناک پر پھیلا دیے۔ ابھی یہ قبر کا دہانہ ہی کھود رہے تھے کہ حویلی میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، جسے سن کر یہ دونوں حویلی کی طرف واپس بھاگے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ چڑیل کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سب ڈر کر باہر بھاگ نکلے، مگر پلوشا کو نکلنے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اس کی دردناک چیخ سنائی دی۔ دانش نے دروازہ کھولا تو پلوشا کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ دانش نے اسے نیچے اتارا اور اسے بہت دکھ ہوا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ابھی وہ پلوشا کی لاش کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ چھت سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ سب دوڑتے ہوئے چھت پر پہنچے تو بلال چھت کی سائڈ دیوار پر گرتا سنبھلتا چلا جا رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی، لہٰذا دانش کے وہاں پہنچنے سے پہلے بلال کو کسی انجانی قوت نے نیچے گرا دیا۔ بلال چیختے ہوئے بے سدھ ہو کر نیچے جا گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا، بعد میں آنکھوں سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ دانش جو کہ دیوار پر چڑھ گیا تھا، اس نے دیکھا کہ بھیانک شکل و صورت والی چڑیل نیچے کھڑی ہنس رہی تھی۔ دانش اور ناصر دوڑتے ہوئے نیچے بلال کے پاس آئے، جو اب اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ دانش نے بلال کی لاش اٹھائی اور پلوشا کی لاش والے کمرے میں لے آیا۔ وہاں پہنچ کر دانش گر گیا، وہ غم سے نڈھال ہو رہا تھا، اور اس سے زیادہ ناصر جو پسینے میں شرابور تھا۔ پھر ان پر ایک اور آسمان گرا جب پلوشا کی لاش بھی غائب پائی۔ دانش نے کہا، آخر پلوشا کی لاش اب کون لے گیا؟ چلو باہر دیکھتے ہیں۔ وہ ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بعد میں دونوں نے مل کر دروازہ کھولا تو بلال کی لاش بھی غائب تھی۔ اب تو ان دونوں کو اپنی موت یقینی لگنے لگی تھی۔ دانش نے کہا، آخر یہ سب کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ خیر جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کسی بھی طرح ہمیں اس حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ دونوں نے مل کر دروازہ کھولا تو بلال کی لاش بھی غائب تھی۔ اب تو ان دونوں کو اپنی موت یقینی لگنے لگی تھی۔ دانش نے کہا، آخر یہ سب کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ خیر جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کسی طرح بھی ہمیں اس حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں
میرا بھی یہی خیال ہے، باقی سب تو مارے جا چکے ہیں، اب ہم دونوں ہی بچے ہیں اور اس کا اگلا شکار ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یہ دونوں باہر کی طرف بھاگے۔ دانش آگے تھا اور ناصر پیچھے، ذرا فاصلے پر تھا۔ دروازہ کھول کر حویلی سے باہر نکلے تو سامنے گاڑی کو کھڑے پایا۔ یہ سوچے بغیر ہی دونوں گاڑی کی طرف لپکے کہ اب یہ گاڑی کہاں سے آ گئی ہے۔ دانش ڈرائیونگ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گیا، جبکہ ناصر ابھی گاڑی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ وہ چڑیل وہاں نمودار ہو گئی۔ دانش نے باہر نکلنا چاہا لیکن دروازہ نہیں کھل پا رہا تھا۔ ناصر نے کچھ اور راستہ نہ پا کر قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ چڑیل بھی اس کے پیچھے تھی۔ دانش نے گاڑی کا دروازہ توڑ دیا اور باہر آ گیا۔ دانش ناصر کو بچانے کے لیے قبرستان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر دانش کے قدم کسی انجانی قوت نے جکڑ لیے۔ پھر کیا تھا؟ ناصر کا خود پر اختیار نہ رہا اور پاس پڑی چھری سے اپنی گردن کاٹ لی۔ پھر اس کی آنکھوں سے بھی خون آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی قبر میں سما گیا۔ دانش نے یہ دیکھ کر پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہاں سے گاڑی بھی غائب تھی۔ دانش نے موقع کی مناسبت سے حویلی میں قیام کرنا مناسب سمجھا۔ دانش اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رات اپنی ہولناکیوں کے ساتھ رواں تھی۔ کافی دیر بعد جب دانش کو یہ لگا کہ اب وہ چلی گئی ہے تو وہ حویلی سے اس امید پر نکلا کہ شاید وہاں اب گاڑی موجود ہو اور وہ اس میں بیٹھ کر بچ جائے۔ لہٰذا وہ دبے پاؤں حویلی سے باہر آیا تو اس نے سامنے کھڑی مگر تھوڑے دور فاصلے پر گاڑی کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا تو اچانک سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کے چہرے پر پڑی اور گاڑی اپنی اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہوئی آ کر دانش کے لگی۔ دانش اس ٹکر سے اچانک نمردہ ہو گیا اور وہیں گر پڑا۔ گاڑی میں آخری بار اس نے چڑیل کو دیکھا تھا تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ جب دانش کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زخموں سے چور پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے مردہ چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اگر اسے دوبارہ پتہ چلے گا کہ وہ زندہ ہے تو وہ اسے مارنے کے لیے ضرور آئے گی۔ اس نے اٹھ کر حویلی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ کسی محفوظ کمرے تک پہنچا تو دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ دانش کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کیونکہ گاڑی کی ٹکر سے اسے بہت گہری چوٹیں آئی تھیں اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جی پائے گا۔ لہٰذا اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہمت کر کے ایک کاغذ پر اپنے ساتھ ہونے والی ساری داستان لکھ ڈالی اور اس چڑیل کے بارے میں بھی لکھ دیا۔ اس نے وہ کاغذ سامنے دیوار پر کسی طرح چپکا دیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہوگا کہ حویلی میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ دانش جان گیا کہ وہ واپس آ گئی ہے، لہٰذا سانس لینے میں مشکل کی وجہ سے اسے حویلی سے باہر آنا ہی پڑا۔ جیسے ہی اس نے اپنے پیچھے دیکھا وہ چڑیل ہنس رہی تھی۔ دانش دوڑا اور کسی طرح قبرستان تک جا پہنچا۔ پیچھے سے چڑیل نے ایک زوردار کہکا لگایا تو دانش ایک قبر پر جا گرا اور نہ چاہتے ہوئے بھی چیخ و پکار کے عالم میں اس میں سما گیا۔ چڑیل نے زوردار کہکہے لگائے، سب مارے گئے۔ حویلی اب سنسان ہو گئی تھی۔ آخرکار صبح نے تاریکی کو موت دی اور ایک نئے دن کا آغاز ہوا۔ دوپہر ہونے ہی والی تھی کہ منان اور سمن حویلی آن پہنچے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہاں ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ڈائریکٹر نومی نے بڑی خوبصورت اور شاندار حویلی میں سیٹ لگایا ہے، منان نے سمن سے خوشگوار موڈ میں کہا۔ واقعی کافی خوبصورت ہے، سمن نے کہا، لیکن جیسے ہی دونوں گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوئے تو حویلی کو ویران پا کر حیران رہ گئے۔ ارے سامان تو یہیں پر ہے لیکن اسٹاف کہاں ہے؟ سمن نے کہا۔ ان دونوں نے کافی ڈھونڈا مگر کسی کو بھی وہاں نہ پایا۔ یہ دونوں حویلی کے سارے کمروں میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک کمرے میں منان کو وہی کاغذ دیوار پر چپکا دکھائی دیا۔ اس نے وہ کاغذ اتار کر پڑھا اور کہا، او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ تبھی حویلی میں جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سمن سے کہا، یہ دیکھو، دانش نے ساری رودات جو یہاں ہوئی ہے وہ لکھ ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی منان نے کہا، ہمیں اسکرپٹ ڈھونڈنا ہوگا، جلدی کرو۔ آخر کوشش کرنے پر انہیں ڈائریکٹر نومی کے سیریل کا اسکرپٹ مل ہی گیا۔ منان نے جلدی جلدی سارا اسکرپٹ پڑھنے کے بعد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے یہ سب تو سچ ہو گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سمن کا ہاتھ لیا اور ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چلے گئے دونوں۔ وہاں پہنچ کر کافی قبریں ڈھونڈنے کے بعد جو قبر دانش اور ناصر نے کھودتے ہوئے آدھی چھوڑ دی تھی اور حویلی آ گئے تھے، اسے دوبارہ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ جلد سے جلد قبر کو کھودنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ شام ہونے سے پہلے قبر کھود کر منان نے اس میں سے بالوں کا ایک گچھا نکال لیا۔ سورج ڈوب ہی رہا تھا کہ وہاں پر وہ چڑیل آ گئی۔ اس کے آتے ہی منان نے بالوں کے گچھے کو آگ لگا دی۔
تبھی اس چڑیل کو بھی آگ نے جلا کر بھسم کر ڈالا۔ چڑیل کے مرنے پر منان نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ کیا تمہیں پتا تھا کہ وہ ایسے مرے گی؟ سمن نے سوال کیا۔ منان نے کہا، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے سارے اسٹاف کے ساتھ، یہ وہ کہانی سچ ہو گئی ہے جو ڈائریکٹر نومی نے لکھی تھی اور جس کے لیے یہاں سیریل بنانے آئے تھے سب۔ دانش کی تحریر اور کہانی کا اسکرپٹ دیکھو کتنا ملتا جلتا ہے، اور یہ کہانی مجھے پہلے ڈائریکٹر نومی سنا بھی چکے تھے۔ دانش کی تحریر پڑھنے سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ سب تو میں سن چکا ہوں اور اس میں انجام بھی لکھا ہوا تھا۔